अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली एपिसोड जब मैं अपलोड करूं तो वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए और आप लोग देख लें। ओके, अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तुम बड़े लोग हो सीधे ही गुजर जाते हो, वरना कुछ तंग सी गलियां भी हैं बाज़ार के साथ। कोलंबो पे शाम की तारीकी पूरी तरह छा चुकी थी। शहर की चमचमाती बत्तियां रोशन हो गई थी। स्ट्रीट पे मुंतज़िर खड़े तमाश बेनियों का रश बढ़ता जा रहा था। ऐसे में तारीक एलिवेटर शैफ्ट में वो काफ़ी ऊपर चढ़ आए थे और नीचे लोहे की चादर को मुसलसल तोड़ने काटने की कोशिश की जा रही थी। चंद गार्ड्स ऊपर भी दौड़े थे, कहीं तो खुलती होगी वो शाफ्ट, मगर होटल के नक्शों पे वो बनी ही नहीं थी। तीसरी मंजिल पे रुककर खावर ने दरवाजे पे दस्तक दी, रिदम में 3 दफ़ा। वहाँ चौकोर सा कार्डबोर्ड लगा था। अगले ही लम्हे कार्डबोर्ड अंदर स्लाइड हुआ और रोशनी नज़र आई। आगे एक खुली हुई अलमारी थी और दोनों यके बाद दीगरे अलमारी के अंदर से होकर इस कमरे में आ खड़े हुए। इतने अरसे बाद सादी यूसुफ ने कोई और कमरा देखा था, रोशन और हवादार, मगर उसने ज़ब्त नहीं खोया। संभला हुआ मुतआद खड़ा था। सामने किचन का हेड शेफ़ खड़ा था। उनको अंदर लाकर उसने जल्दी से कार्डबोर्ड बराबर किया और अलमारी से एक बैग निकालकर खावर को थमाया और अलमारी को लॉक किया। सो तुम्हें हमारे मतलब कर्नल खावर के पैगामात मिलते रहते थे? सादी ने खावर को बैग की जिप खोलकर अंदर तमाम चीज़ों की तसल्ली करते देखा तो शेफ़ को मुखातिब किया। खावर सैंडविच के रैपर पे कोने में अल्फाज लिखता था और मरोड़ तोड़ कर प्लेट में रख देता था। सारा कूड़ा मेरी बिन में फेंक देती। रोज़ शाम को गार्ड्स कूड़ा ऊपर किचन में जाकर डाल देते। शेफ़ एक एक रैपर चेक करता था, यकीनन उसको पैगाम मिले थे। कर्नल खावर की मुझ पे एहसान है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। दीदा नज़रों से सादी को खुश्क लहजे में कहा और कपड़ों का पैकेट थमाया और वो भी बस इसको घूरता हुआ आगे बढ़ गया। खावर अब उसके शाने को थप्पक कर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। नीचे लॉबी में हाशिम कारदार हनूज सोफ़े पे बैठा मेल्स का जवाब दे रहा था। गाय बगाए वो घड़ी पे भी नज़र डाल लेता। परेड के इस स्ट्रीट तक पहुँचने में कम वक्त रह गया था। ऊपर तीसरी मंजिल की लिफ्ट के दरवाजे खुले और अंदर खावर और सादी खड़े नज़र आए। स्याह पैंट, सफ़ेद शर्ट और स्याह कोट पहने, माथे पे वेटर्स की मखसूस टोपी सजाए वो दोनों बाहर निकले। सीसीटीवी रिवाइंड हो चुके हैं, कंट्रोल रूम में कोई हमें नहीं देख सकता, बस किसी शनासा गार्ड से ना टकराना। खावर उसको हिदायत देकर राहदारी में एक तरफ को चला गया और सादी सर हिलाकर ट्रॉली धकेलता हुआ दूसरी तरफ चलता गया। नीचे बैठे मसरूफ़ से हाशिम की तरफ 2 गार्ड्स तेज़ तेज़ चलते आए तो रईस अलर्ट सा हुआ। हाशिम को पुकारा, उसने चेहरा उठाया और इन दोनों के चेहरों पे उड़ती हवाइयाँ देखकर वह बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। अब वो तेज़ तेज़ घबराहट से उसे कुछ बता रहे थे और हाशिम के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हो रही थी। फिर वो बेख्तियार आगे को भागा। सादी यूसुफ सर झुकाए ट्रॉली धकेलते राहदारी के मोड़ पे आ ठहरा। गर्दन निकाल कर अगली राहदारी में झांका। एक कमरे के बंद दरवाजे के बाहर 2 मुस्तैद गार्ड्स खड़े नज़र आए। सादी ने जेब से शू पॉलिश की डब्बी जितनी शय निकाली, फिर सांस रोककर उसका ढक्कन घुमाया और झुककर ज़मीन पे आगे को लुढ़का दिया। वो गार्ड्स के करीब बिना आवाज़ के चलती गई और जा ठहरी। उसमें से बगैर रंग की हवा निकलने लगी। ओट में घड़े, नाक पे रुमाल रखे सादी धड़कते दिल से घड़ी देखने लगा। 1 मिनट, 2, 3.5 मिनट बाद उसने गर्दन निकाल कर झांका। गार्ड ज़मीन पे लुढ़क चुके थे। बेहिस और बेसूद वो ट्रॉली धकेलता तेज़ी से आगे आया और मुखालिफ दरवाजे के सामने ठहरा। जेब से मास्टर की कार्ड निकाल कर दरवाजे में लगाया, दरवाज़ा खोला और इन दोनों को घसीट कर दूसरे कमरे में ला डाला। फिर इनको वहाँ लॉक करके इस कमरे तक पहुँचा जहाँ वो पहरा दे रहे थे। अभी वो दरवाजे के करीब कार्ड लेकर गया था कि पी सावन मुखालिफ सिम से एक इसी हौले वाला वेटर आता दिखाई दिया और कदर खफी से सहाली ज़ुबान में उसे मुखातिब किया। सादी बिल्कुल मुंजमद हो गया, फिर हल्का सा चेहरा मोड़ा। सावन एहदी तू भाभी। फिर ज़रा अचंभे से उसे देखा। ओ बालूद, क्या तुम नहीं हो? वो एक अनजान ज़ुबान में सादी यूसुफ से बात कर रहा था और वह जवाब मांग रहा था। सादी ने गहरी सांस ली। मामा दानी नी ओबा आना मुझे नहीं मालूम, नीचे जाकर खुद मालूम कर लो।
اور رخ موڑ کر ٹرالی میں چیزیں درست کرنے لگا۔ ویٹر بڑبڑاتا آگے بڑھ گیا اور ساتھ ہی یوسف نے دل میں اس دن کے لیے شکر ادا کیا جب اس نے فارس قاضی کے پیغام پہ عمل کر کے خاور کو اپنا صاحب السجن بنایا تھا۔ گزارے لائق سنبھالی صرف وہی اس کو سکھا سکتا تھا۔ کارڈ لگا کر اس نے دروازہ دھکیلا۔ اندر ایک پرتعیش اور شاہانہ طرز میں سجا سویٹ روشن سا نظر آ رہا تھا۔ ایک بیوٹیشین کھڑی سونیا کے بال بنا رہی تھی۔ وہ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، کب سے کال کر رہا ہوں، جلدی جاؤ۔ سر غصے میں ہے۔ وہ کوئی انجان مگر غیر ملکی لڑکی تھی، اس کو انگریزی میں ڈپٹا تو قدرے پریشان ہو گئی اور جلدی سے باہر کو بھاگی۔ سونیا نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ سعدی فوراً پلٹ گیا۔ جب لڑکی باہر نکل گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور ٹوپی اتارتے ہوئے آہستہ سے سونی کی طرف گھوما۔ ہیلو پرنسس، مسکرا کر کہتا وہ قریب آیا۔ سونی کے آنسو اکٹھے ہوئے، معصوم چہرے پہ حیرانی اور الجھن بھری خوبصورت آنکھیں سکیڑیں۔ سعدی، وہ پہچان کر اسٹول سے اٹھی۔ سرخ لمبی میکسی میں وہ بالوں کی چوٹی بنائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم تو چلے گئے تھے؟ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ صرف اتنا حیران ہو سکتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ بیٹھا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مگر میں واپس آ گیا ہوں سونی کے ساتھ ایک گیم کھیلنے، یاد ہے جب میں تمہاری ماما سے ملنے آیا تھا، جب تم دونوں فلم دیکھ رہے تھے مال میں اور پھر میں نے تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلا تھا؟ سونیا کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ شرارت سے مسکرائی۔ آئی نو۔ سونیا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا، ڈو یو واننا بلڈ اے سنو مین؟ اور سونیا کھلکھلا کر ہنس دی، گردن پیچھے پھینک کر، دل کھول کر۔ اس کو یہ فکر جیسے گدگداتا تھا۔ نیچے تہہ خانے کے دروازے کھلے پڑے تھے اور ہاشم وسط میں کھڑا سرخ چہرے کے ساتھ گارڈ پہ اڑا رہا تھا، چیخ رہا تھا، وہ کہاں جا سکتے ہیں، ڈھونڈو ان کو، وہ ہوٹل میں ہوں گے، ٹریکر سے ڈھونڈو۔ ارد گرد افراتفری مچی تھی، گارڈز آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رئیس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ تبھی ہاشم کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے جھلا کر دیکھا، ایک نئی ویڈیو موصول ہوئی تھی سونیا کے ٹیبلٹ سے۔ وہ ٹھہر گیا اور جب اس پہ کلک کیا تو منظر سونی کے کمرے کا تھا۔ وہ وسط کمرے میں تیار کھڑی تھی، دونوں ہاتھ مخصوص رخ پہ اٹھائے، منہ ذرا کھولے، آنکھیں بند کیے وہ ساکت کھڑی تھی جیسے برف کا مجسمہ ہو۔ ہاشم گویا خود برف بنتا گیا۔ کیمرہ ایک طرف کو پن ہوا اور سعدی کا چہرہ، صرف چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ ایوننگ ہاشم کاردار، سونیا اور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ سونیا اس وقت سونیا نہیں ہے، وہ اولف ہے اور فریز ہو چکی ہے۔ اور بابا کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ صرف سچی محبت سے کیا گیا عمل ایک جمع دل کو پگھلا سکتا ہے نا اولف؟ اس نے رک کر سونیا کو دیکھا، وہ بند آنکھوں سے مسکراہٹ دبائے سر کو ذرا سا خم دے کے رہ گئی، اس سے زیادہ وہ نہیں ہل سکتی تھی۔ کیمرہ واپس سعدی کے اوپر ہوا، وہ اب اٹھ کر سونے کی عقب میں آ کر ہوا۔ میں سونے کی روم میں ہوں اور میرے پاس باہر گارڈز کے ٹوائز بھی ہیں۔ ہاتھ لہرا کر بیریٹا پستول دکھایا، اور میں پہلے بھی ایک گارڈ کو اس کے گرینڈ پیرنٹس تک پہنچا چکا ہوں، سو میری صلاحیتوں پہ تمہیں شک تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سونی کے بابا سونی کے لیے اولف کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میری ساری لیگل ڈاکیومنٹس لے کر اس کمرے میں آ جائیں اور مجھے یہاں سے بخیریت نکلنے دیں تو میں سونی کو پگھلا دوں گا، ورنہ سونی ہار جائے گی۔ اور ویڈیو بند ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار ہاشم کاردار کو اپنا سر، اپنا دل، اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی رنگت پہلے سفید پری اور پھر سرخ۔ بھوکلا کر اس نے چہرہ اٹھایا، وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہے۔ تب تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رئیس بھی بول اٹھا تھا، وہ واقعی اسی فلور پہ ہے، وسط میں، یقیناً مس سونیا کے کمرے میں۔ اس کے کندھے کے اندر ٹریکر میں نے ایکٹیویٹ کر دیا، وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ اور خاور، وہ کہاں ہے؟ وہ زور سے چلایا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے آستین سے تر پیشانی پہنچی، دماغ ابھی تک گھوم رہا تھا۔ وہ بھی وہیں ہے۔ اس نے اپنے پیپرز مانگے، میں ادھر جا رہا ہوں، میرے پیچھے 5 آدمی میری بیٹی کے کمرے کی طرف بھیجو۔ تم دونوں کمرے کی پچھلی طرف سے آؤ۔ اور رئیس، وہ تیز سے ہدایت دے رہا تھا، سنائپرز کو بلواؤ اور چھت پہ بیٹھ کر بیرونی دروازوں کو طاق میں رکھیں گے۔ سادہ کپڑوں میں گارڈز کو ہوٹل کے چاروں طرف بکھیر دو، وہ دونوں زندہ یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ دانت پیس کر غصے سے کہتا وہ باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دو گارڈز اس کے ساتھ دوڑے تھے۔ وہ لفٹ میں تھا جب فون بجا۔ سونیا کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ اگر تم نے میری بیٹی کو چھوا بھی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لال بھبوکا چہرے کے ساتھ وہ چیخا تھا۔ گڈ ایوننگ ہاشم، کیسے ہو؟ مجھے بھی تم سے بات کر کے اچھا لگا۔ موسم کیسا ہے؟ سونیا سے بات کرواؤ۔ تم سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز تنفس کے دوران ہامتا کامتا وہ پھر گڑایا تھا۔ وہ تو بات نہیں کر سکتی، وہ فروزن ہے۔ کیا فلم ہے ویسے؟ کبھی ہمیں دوبارہ اکٹھے بیٹھ کر دیکھنی چاہیے۔ سعدی،
لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ باہر نکلا، چند گہرے سانس لے کر خود پہ قابو پایا۔ میں تمہارے ڈاکیومنٹس لے آؤں گا، تمہیں جانے دوں گا۔ تم میری بیٹی کو کمرے سے باہر نکالو، خود بے شک کمرے بند کر کے بیٹھے رہو، میں تمہارے سے پورا تعاون کروں گا، مگر اسے جانے دو۔ مرنا جاتے خوشی سے اگر اعتبار ہوتا، وہ گنگنایا تھا۔ تم اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہو؟ ایک معصوم بچی ہے، کوئی انسانیت، کوئی اخلاقیات باقی ہیں تمہارے اندر، یا ایک قتل کرنے کے بعد تم ان سے بھی گزر چکے ہو؟ افسوس اور بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی گھنٹی بجی ہاشم کاردار، یاد ہے وہ دن جب مجھے بے بس کر کے تم میری بہن کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاشم نے پیشانی کو مسلتے ہوئے بامشکل خود پہ قابو کیا۔ اچھا، میں کمرے کے باہر ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ دروازے کے سامنے کھڑے اس نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا۔ متعدد کارڈ سے اپنی گن نکالے چوکس کھڑے تھے۔ میرے تمام لیگل ڈاکیومنٹس جن کی مدد سے میں واپس جا سکوں، میں نے منگوائے ہیں، چند منٹ لگیں گے، تم مجھے اندر آنے دو، کہہ کر اسے دروازہ بجایا۔ لاک گھمایا، وہ بند تھا۔ میجک آئی بھی بند تھی، وہ اندر جھانک بھی نہیں سکتا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ سعدی، دروازہ کھولو، اس نے زور سے بجایا۔ اگر تم نے ایک دفعہ پھر دروازے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ دروازہ صرف تب کھلے گا جب تم ڈاکیومنٹس لاؤ گے، اور سنو، تم اکیلے آؤ گے۔ ہاں، میں اکیلا آؤں گا، مجھے 5 منٹ دو۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ ہاشم اب رئیس کو کال کر کے اسے جلدی سے وہ کاغذات اوپر بھیجنے کو کہہ رہا تھا، ایک خاکی لفافے میں چند ردی کاغذ۔ وہ یہ دکھا کر سعدی کو کم از کم دروازہ کھولنے پہ مجبور کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ دروازہ کھل گیا تو اس کے بہترین مارکس مین ان 2 فراریوں کو سنبھال لیں گے۔ جب تک ایک گارڈ اوپر آیا، وہ لفافہ لے کر جس میں رئیس کا پاسپورٹ اور چند ردی کاغذ تھے، اس کمرے کو دونوں اطراف سے گھیرا جا چکا تھا۔ ہاشم کاردار کی آدھی نفری وہاں موجود تھی۔ کچھ لوگ بالکنی میں اتر آئے تھے، کچھ بندوقیں سنبھالے راہداری میں کھڑے تھے۔ ہاشم نے لفافہ پکڑا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب ندارد۔ اس نے گارڈ سے ماسٹر کی کاٹ لیا اور دروازے میں لگایا۔ دروازہ کھل گیا۔ سعدی، میں تمہارے پیپرز لے آیا ہوں، اس نے احتیاط سے کہتے ہوئے دروازہ دھکیلا۔ روشن تھا اور وسط میں سونیا کھڑی تھی، ساتھ وہ ٹرالی بھی پڑی تھی اور اس پہ ایک بلیو بیری کیک سجا تھا جس کو وہ جلدی جلدی چمچ سے کھائے جا رہی تھی۔ ہاشم کو دیکھ کر اس نے جلدی سے منہ میں ہاتھ رکھا۔ سوری بابا، آنکھوں میں شرارت تھی اور پھر وہ ہنسی۔ وہ اس کو منع کرتا تھا زیادہ میٹھا کھانے سے، دانتوں کو نقصان نہ ہو، مگر وہ اس کیک کو آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی۔ آج ہاشم نے کچھ نہیں کہا، وہ شل ساخت سا چلتا گیا۔ سونی کمرے میں اکیلی تھی، تنہا۔ سعدی کہاں ہے؟ اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ سعدی میرے لیے کیک لایا ہے بابا، اسے کہا میں نے آپ کے آنے تک اس کو ختم کرنا ہے، ورنہ میں اولف بن جاؤں گی۔ ہاشم نے بے اختیار اس کے قریب آیا اور اس کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ بابا میرے کپڑے، وہ قسمت آئی، مگر وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اور سر چوم رہا تھا۔ سعدی کہاں گیا سونی؟ پھر اس نے پوچھا۔ اس نے ویڈیو کب بنائی؟ وہ تو کب کا چلا گیا بابا۔ سونی نے جواباً اس سوال پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے منہ پہ ذرا سی کریم لگی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر سے کیک منہ میں ڈالتی گنگنانے لگی تھی۔ I wanna stuff some chocolate in my face۔ ہاشم نے دھیرے سے اسے نیچے اتارا، ششدر چہرے اور شرح اعصاب کے ساتھ وہ آہستہ سے مڑا۔ کسی نے جواہرات کو بھی بتا دیا تھا اور وہ حواس بھاگتا سی اندر داخل ہوئی۔ سونی، تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے کہتی وہ اس کے قریب بیڈ کے کنارے آ بیٹھی اور اسے خود سے لگایا۔ جو سنا تھا اس نے اسے بتا دیا تھا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ کیسے بھاگے وہ تشویش سے ہاشم سے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم جواب دیے بنا موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ گارڈز بھی کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے اور گویا ہر کونا چھان پھونک رہے تھے۔ کچن کا ہیڈ شیف بھی ہاتھ باندھے ساتھ کھڑا تھا اور اب وہ جواہرات سے کہہ رہا تھا، کوئی اندر سے ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ ان کے پاس ماسٹر کی کارڈ کیسے آ سکتا تھا؟ یہ کیک بھی وہ کچن سے کیسے اٹھا کر لا سکتے ہیں بغیر مدد کے؟ ہاشم فون کان سے لگائے تیزی سے بولا، رئیس وہ جا چکے ہیں، ٹریکر سے ٹریس کرو وہ کدھر ہے۔ اسکرین پہ نگاہیں جمائے بیٹھے رئیس نے چمڑے سے آبرو سکیڑے۔ نو سر، وہ دونوں اسی کمرے میں ہیں، سگنل ابھی تک ایکٹیو ہے۔ اور اگر وہ نہ کہتا تب بھی ہاشم کی نظر ٹرالی کے نچلے خانے میں پڑ چکی تھی جہاں ٹیشو میں 2 ننھے بٹن جتنے ٹریکرز رکھے تھے۔ ہاشم تلخی سے مسکرایا اور ٹیشو اٹھا کر دیکھا، خون جمع ہوا تھا۔ وہ بہت پہلے اپنے کندھوں سے ٹریکرز کاٹ کر نوٹ چکے تھے۔ ڈیم اٹ۔ سونی کو 2 گارڈز اور جواہرات کی تحویل میں دیکھ کر وہ فون کان سے لگائے باہر آیا۔
سونی کا فون ٹریک کرو، وہ اسی کے پاس تھا۔ جلدی رئیس نے چلایا اور پھر برہمی سے راہداری میں کھڑکی کے ساتھ پڑی کارنر ٹیبل کو ٹھوکر ماری۔ میز لڑک گئی، کانچ کا وال نیچے گرا۔ ہاشم نے سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ کھڑکی سے نیچے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پرائر اسٹریٹ میں پہنچ چکا تھا۔ ہوٹل کی کوئی چار دیواری نہ تھی، وہ تک صورت اونچی عمارت اس مصروف شاہراہ کے موڑ پہ کھڑی تھی۔ میں ریسیپشن سے نکلو تو سامنے سڑک تھی جو اس وقت لوگوں سے بھری تھی۔ اس کے جھرمٹ میں پرائر کے روایتی ملبوسات اوڑھے پجاری چلتے جا رہے تھے۔ 100 ہاتھیوں کو قافلے اس وقت سڑک سے گزرنا تھا۔ ہاشم نے ایک دم چون کر سر اٹھایا، اس کے اوپر جیسے کوئی انکشاف ہوا تھا۔ پرائر، وہ پرائر کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں۔ پھر تیزی سے مڑا، سڑک پہ جاؤ، اسٹریٹ میں پھیل جاؤ، وہ نظر آ جائیں گے۔ موبائل بجا تو اس نے تیزی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف رئیس تھا۔ سر، سونی کا فون باہر کی طرف جا رہا ہے، پرائر کی طرف۔ میں بھی ادھر جا رہا ہوں۔ رئیس دوسرے ہاتھ میں ٹیب پکڑے ان کی لوکیشن کو سامنے رکھتا بھاگتا ہوا کچن سے نکل رہا تھا۔ ہاشم اب اوپر اپنے گارڈز کو چلا چلا کر ہدایت دے رہا تھا۔ چھت پہ موجود سنائپر تیار تھے، جیسے ان کو سعدی یا خاور دکھائی دے وہ ان کو گولی مار دیں گے۔ چند ہی منٹوں میں گارڈز پوری اسٹریٹ میں پھیل گئے تھے، ایک ایک کو دیکھتے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسے میں رئیس ٹیب پہ لوکیشن سامنے رکھے دوڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ دائیں بائیں گردن گھماتا ہوا سیاحوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، مگر راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بامشکل لوگوں کو پرے ہٹاتا، دھکے دیتا، معذرتیں کرتا وہ آگے آیا۔ موبائل ٹریکر کا سرخ نشان ایک جگہ رک گیا تھا۔ وہ بدقت اس جگہ پہنچ پایا۔ سیاحوں کی خفگی اور ڈانٹ پھٹکار کو نظر انداز کرتے اس نے ٹیب کو دیکھا۔ سرخ دائرہ، سونی کا فون، سبز دائرے، خود رئیس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ دائیں طرف مڑنے لگا۔ اس نے چون کر دیکھا، سامنے ایک یورپین قد و قال کی سنہرے بالوں والی بچی دائیں طرف جا رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پہ پہنچا۔ اس کی ہڈ والی سویٹر کا ہڈ پیچھے کو گرا ہوا تھا اور کمر پہ پہلے بیک پیک میں ٹیب رکھا تھا۔ لعنت ہے! اس نے ٹیب اٹھا کر بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف انسانوں کا سمندر بکھرا تھا اور اس سب میں ان دونوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ دوڑتے قدموں سے اوپر ہاشم کے پاس آیا۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سر، پھولے تنفس کے دوران اس نے کہا، وہ نہیں، یہ فون انہوں نے پرائر دیکھنے والی ایک بچی کے اوپر پلانٹ کر دیا اور خود رش میں آگے نکل گئے۔ 20 لوگ سڑک پہ پھیلے اور کسی سے وہ 2 لوگ نہیں پکڑے گئے۔ وہ دھارا تھا، بار بار آستین سے پیشانی پہنچتا، دل چاہ رہا تھا اس کو شوٹ کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی نکل گئے ہیں اور تمہیں نظر ہی نہ آئے ہوں؟ سلیمانی جوگے پہن رکھے تھے انہوں نے یا؟ ہاشم رکا۔ ایک دم سے اس کے اوپر ڈھیر ساری ٹھنڈی برف گر گئی تھی۔ آہستہ سے اسے گردن موڑی اور نیچے سڑک پہ بہتے پرائر کو دیکھا، سیاحوں کے رش کو دیکھا، ہاتھیوں کو دیکھا۔ نہیں، ہم غلط تھے پرائر، صرف ڈسٹریکشن ہے، ہمارا دھیان بٹانے کے لیے۔ وہ پرائر کے ہجوم میں گم ہو کر نہیں نکلنے والے تھے۔ چون کر ان لوگوں کو باری باری دیکھا۔ کیا اس ہوٹل سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ رئیس نے سوالیہ نظروں سے گرے کوٹ والے گارڈ کو دیکھا جو ہوٹل کی سیکورٹی میں سے تھا۔ اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، دروازوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیچھے کھڑا شیف خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ کارا، ہاشم شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتا 2 قدم آگے آیا۔ میں ابھی تک ایسے کرمنل سے نہیں ملا جو ایک عظیم الشان ہوٹل بنائے، اس کے تہہ خانے میں ذاتی جیل رکھے اور پھر پولیس کے اچانک ریڈ سے بچنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ نہ رکھے۔ مجھے بتاؤ، کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ سر، آپ میرا یقین کریں، یہاں پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہوتا تو میں آپ کو پہلے بتاتا۔ پہلے یہاں پہ مین ہولز تھے، مگر بعد میں ان کے اوپر سروسز باتھ رومز بن گئے تو وہ بھی بند ہو گئے۔ اور ہاشم نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ مکہ دے مارا اور پیچھے کو لڑک گیا، دیوار کا سہارا لیا اور گرتے گرتے بچا۔ ان کے پاس کمروں کے ماسٹر کی کارڈز ہیں، بے ہوش ہونے والی گیس ہے، اسلحہ ہے، ہوٹل کی وردی ہے، کوئی اندر سے ان کی مدد کرے۔ اور تمہاری جیسے گدھے کا خیال ہے کہ ان کے مددگار فرش کی چند اینٹیں اکا کر ان کے مین ہال کھول کر نہیں رکھیں گے؟ وہ چیخا تھا، جس کے منہ پہ لگی تھی وہ خون آلود منہ پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر ہے مین ہالز؟ لے کر چلو مجھے ادھر۔ ایک دفعہ پھر گارڈز کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ باتھ رومز ایریا میں اسے مین ہال کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی۔ کونے والا باتھ روم بند تھا اور اس کے اوپر خراب ہے کا سائن صاف نظر آ رہا تھا۔ سر، یہ کل سے لیک ہو رہا تھا، آج بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ہیڈ آف سیکورٹی اس کا دروازہ کھولنے لگا تو اندر سے لاک تھا۔ ہاشم نے اسے پرے دھکیلا اور بوٹ سے دروازے پہ ٹھوکر ماری۔ 1 2 اور دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔
اندر فرش کے کونے میں اتنی جگہ اکھڑی پڑی تھی کہ ایک آدمی نیچے اتر سکے۔ نیچے 30 فٹ کی اترائی تھی اور اس کے نیچے لمبی سرنگ۔ ہاشم آگے آیا اور اس مین ہال کے دہانے پہ کھڑے ہو کر گردن جھکائے اندر کو جھانکا۔ اوپر ایک ٹائل تلے ایک کاغذ رکھا تھا۔ ہاشم نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور چہرے کے قریب لایا۔ "ایوری ونز بٹ آف اے فکسر اپر"۔ شادی کی لکھائی لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ غصے سے مروڑ کر کاغذ پڑے پھینکا۔ گارڈ اور رئیس باہر کو بھاگے تھے۔ کچھ لوگ اندر اتر رہے تھے، کچھ باہر سے اس کے دوسرے دہانے تک جا رہے تھے، مگر ہاشم کاردار جانتا تھا کہ وہ لوگ اب تک بہت دور جا چکے ہوں گے۔ زہر کے پیالے کا گھونٹ گھونٹ پی لینا، آگ میں اتر جانا، سر کو آسمان رکھنا۔ کافی دیر پہلے جس وقت ہاشم کاردار سعدی سے فون پہ اس کے ڈاکیومنٹس لانے کی بات کر رہا تھا، اس سے کچھ دیر بعد وہ دونوں سڑک کنارے اس مین ہال کے اوپر رکھی لوہے کی پلیٹ اٹھا کر باہر نکل رہے تھے۔ سونی کا ٹیب وہ سروس باتھ روم تک جاتے ہوئے راستے میں ایک سیاہ بچی کے بیک پیک میں گرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اندھیر سڑک پہ وہ تیزی سے باہر نکلے اور لوہے کی پلیٹ برابر کر کے اسی طرح آگے بڑھتے گئے۔ سڑک تقریباً سنسان تھی، عموماً وہ پر رونق ہوتی تھی، مگر چونکہ یہ پرائر کا روٹ نہیں تھا تو سارے لوگ گویا یہاں سے سمٹ کر ادھر جا چکے تھے۔ جو پھر رہے تھے، انہوں نے بیک پیک اور ٹارچز پکڑے دو آدمیوں کو مین ہال سے نکلتے دیکھ کر ان کا صفائی یا پلمبنگ کا عملہ خیال کیا اور نظر انداز کیا۔ ان کو 30 منٹ لگیں گے کم از کم اس مین ہال کا معلوم ہونے میں، ہاورڈ نے تیزی سے چلتے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ سعدی خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ اتنے دنوں، ہفتوں، مہینوں بعد تازہ ہوا میں آیا تھا۔ سر اٹھا کر پورے چاند کو دیکھا جو آسمان پہ دمک رہا تھا۔ پویا ماہ کامل اور اس کی چاندنی میں نیچے بہتے پرائر کی موسیقی اور شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ ایک موڑ مڑ کر ہاورڈ نے لبوں میں انگلی ڈال کر سیٹی بجائی 3 دفعہ۔ فوراً سے ایک ٹک ٹک شری لنکن رکشا تیزی سے چلتے ان کے قریب آ رکا۔ وہ دونوں جلدی سے اس میں بیٹھے اور ٹک ٹک سڑک پہ گویا اڑتا ہوا دور چلا گیا۔ "اور یقیناً یہ ٹک ٹک ڈرائیور بھی تمہارا جاننے والا ہوگا"، سعدی نے تیز ہوا کے شور میں اونچی آواز سے ساتھ بیٹھے ہاورڈ سے پوچھا۔ "میں نے اس شہر میں ہاشم کاردار کے لیے برسوں کام کیا، کیا میرے چند وفادار کانٹیکٹس بھی نہیں ہوں گے یہاں"؟ وہ بگڑ کر بولا تھا۔ سعدی مسکرا کے رہ گیا، مگر وہ جانتا تھا ابھی وہ آزاد نہیں ہے۔ جب تک ہاشم کاردار کے آدمی اس مین ہال تک پہنچے، وہ دونوں مفرور قیدی وہاں سے بہت دور جا چکے تھے۔ اب یہ داغ بھی سورج بن کر عنبر چمکے گا، جس کو ہم نے دامنِ دل میں اتنی عمر چھپایا ہے۔ ہارون اور آبدار کے جانے کے بعد وہ دونوں میں سے اس ارادے سے اٹھے تھے کہ اب ہوٹل سے باہر نکلیں گے، مگر باہر جانے کے بجائے لان میں چلے آئے اور قدم خود بخود پول کے قریب اٹھتے گئے۔ ندرت کا فون آیا تو فارس نے کہہ دیا کہ وہ دیر سے واپس آئیں گے۔ "تم واپس نہیں جانا چاہتے"؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے زمر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا، کسی سوچ میں گم تھا۔ "کیا اپنی گرل فرینڈ کو مس کر رہے ہو؟ اسے کال کر لو، شاید کوئی بات رہ گئی ہو جو اس نے تم سے نہ پوچھی ہو"، ہمدردی سے مشورہ دیا۔ فارس نے سنہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ "تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ معصوم سی لڑکی ہے، سادہ اور مذہبی سی۔ وہ مجھ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے"۔ پول کے کنارے وہ دونوں آمنے سامنے آ کھڑے تھے اور اوپر تاریک رات میں چمکتا پورا چاند پول کے نیلے پانی میں جھلملا رہا تھا اور پانیوں کی روشنی زمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی جو سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ وہ معصوم ہے، نہ مذہبی۔ اس کا سکارف ایرانی کلچر کا حصہ ہے، یا اس کو اپنے بال نہیں پسند۔ مذہبی سکارف ایسے نہیں ہوتا۔ مجھے تو وہ ایک بگڑی بچی کے سوا کچھ نہیں لگی۔ خیر، وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ تم بتاؤ، گھر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ پوچھ رہی تھی۔ گھگریالے بال سمیٹ کر چہرے کے بائیں طرف ڈال رکھے تھے اور بھوری لائنر سے مزین آنکھیں سکیڑ کر اس پہ جما رکھی تھی۔ ناک میں پڑی سونے کی بالی ماہ کامل کی چاندنی میں دمک رہی تھی۔ "مجھے ڈپریشن ہوگا زمر، میرے لیے پہلی رات ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تھانے کی پہلی رات، جیل کی پہلی رات، دوبارہ گرفتاری پہ جیل کی پہلی رات، اور اب"، سر جھکاتے جوتے کی نوک سے گھاس کو مسلتے وہ کہہ رہا تھا، "وہ گھر میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، مجھے بہت پیارا تھا، اس کو بیچ کر میں خوش نہیں ہوں"۔ "اب کیا کرو گے؟ جاب کب ڈھونڈو گے"؟ وہ فکر مند تھی۔ وہ باپ بیٹی ذہن سے محو ہونے لگے تھے۔ "مل جائے گی جاب، نہیں تو پیسے ہیں میرے پاس، چھوٹا موٹا کاروبار تو کر ہی سکتا ہوں"، کندھے جھٹک کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ ندرت بھابھی چاہتی ہیں کہ تم ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ شراکت داری کر لو یا اوپر والے پورشن میں کچھ بنوا لو"۔ استضاعیہ سر جھٹکا۔ "وہاں سارے رشتہ دار آتے ہیں ہمارے، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا"۔ "فارس، تم بے گناہ ہو، عدالت نے تمہیں بری کیا ہے، تو کیوں بھاگتے ہو اپنے رشتہ داروں سے"۔
زمر بیبی، لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ آدمی بے گناہ تھا یا گناہ گار۔ جیلوں میں جانے والے 90% لوگ مجرم ہوتے ہیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں سب مجرم ہیں۔ جن نظروں سے میرے رشتہ دار مجھے دیکھتے ہیں، میرے قریب آنے پہ میرے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ان پہ خون جلانے کے لیے میرے پاس نہ وقت ہے نہ توانائی۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور پول کے کنارے بیٹھ گیا۔ زمر بھی گہری سانس لے کر ساتھ آ بیٹھی۔ ڈنر کے دوران کی گئی جیل کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ میں چاہوں بھی تو تحریک قتل کے الزام سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ میں کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا، وہ سنجیدگی سے سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ مگر میں ہونا چاہتی ہوں، وہ گھٹنوں پہ ٹھوڑی ٹکائے پوری چاندنی کو پانی میں تیرتے دیکھ کر گویا خود سے بولی تھی۔ میں بھی اس برف کو پگھلانا چاہتی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، تمہارے بارے میں سوچوں یا نہیں۔ فارس نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ تمہارا اور میرا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس رات جو میں نے ریسٹورنٹ میں کہا تھا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر وہ سچ تھا۔ جلد ہی آپ دیر ہم الگ ہو جائیں گے۔ مگر زمر نے اس دفعہ برا نہیں مانا، وہ نارمل رہی۔ تو پھر کب دے رہے ہو تم مجھے طلاق؟ پھول جیسے چاند سے کوئی چیز آن گری تھی، کوئی کچھ چٹکنے کی آواز سی۔ طلاق الگ ہونے کا واحد راستہ نہیں ہوتی، گو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی عناد نہیں ہے، صرف محبت ہے، عزت ہے۔ مگر میں ایک کرسڈ آدمی ہوں، میرے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں، میرے دشمن ہیں، میری دشمنیاں ہیں۔ میں بہت جلد خود کو تم سے الگ کر دوں گا تاکہ میری کرس تمہیں مزید نقصان نہ دے۔ پہلے بھی تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ وہ میری قسمت تھی فارس، زندگی میں پہلی دفعہ اس نے تسلیم کیا۔ وہ میرا قصور تھا، میں اپنی سے جڑی کسی عورت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ پول کے پانی کو دیکھتے ہوئے یاسین سے کہہ رہا تھا۔ مگر اس نے گہری سانس لی۔ جب تک ہم ساتھ ہیں ہم خوش تو رہ سکتے ہیں نا زمر، ایک اچھے کپل کی طرح۔ اور زمر سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ جب فارس کا موبائل بجنے لگا، اس نے ایک نظر دیکھا، آپا کالنگ۔ اس نے کال کاٹ کر فون بند کر دیا۔ ہماری کریزی فیملی ہمیں خوش نہیں رہنے دے گی، وہ جل کر بولا تھا۔ جب بتا دیا کہ نہیں آ رہے ہم گھر، تو بار بار کال کر کے بلائیں گے کہ بھنڈی گوشت بنا ہے، آ کر کھا لو۔ وہ ایک دم سے زور سے ہنسی، دفتر اس کا اپنا موبائل بھی تھر تھرانے لگا۔ زمر نے ہنسی روک کر اسکرین فارس کے سامنے لہرائی، حنین کالنگ، اور کال کاٹ دی۔ وہ سلسلہ کلام جوڑنے لگا تھا کہ گھر کی PTCL سے کال آنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ نئے گھر میں صبح ہی حنین نے فون کی تار وغیرہ جوڑ دی تھی۔ وہ پھر سے کال کاٹ کر فارس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ انجان بن کر پوچھا۔ بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر وہ بیٹھی تھی اور سیل ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ یہی کہ کل کی کل دیکھیں گے، کیا پتہ ہم کبھی الگ نہ ہوں، کیا پتہ سب ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر بیٹھے بیٹھے وہ اس کی طرف گھوما اور نرمی سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ زمر یوسف خان، کیا تم فارس قاضی کی بیوی کی حیثیت سے ایک نارمل زندگی گزارنا چاہو گی؟ زمر نے بے اختیار امٹ کر آتی مسکراہٹ دبائی۔ پہلے مجھے آپ کہو۔ فارس نے اثر کو اسباب میں خم دیا اور ذرا سا کھنگارا۔ زمر یوسف خان، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ آہستہ سے دہرایا۔ کیا تم فارس قاضی کی بیوی کی حیثیت سے نارمل زندگی گزارنا چاہو گی؟ اور فارس قاضی کو کون کسی بات کے لیے مجبور کر سکتا تھا؟ ہاں، صرف وہی مجبور کر دیتا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ نمبر 1، میں تمہاری ریسٹورنٹ والی کوئی بات نہیں بھولی۔ نمبر 2، میں تمہارے 14 نکات سن چکا ہوں۔ اور تم، فون ایک دفعہ پھر زوں زوں کرنے لگا۔ غیر شناسا نمبر تھا، فارس کے آبرو تنے۔ مجھے سننے دو، کوئی ضروری کال نہ ہو۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو؟ فارس غور سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون؟ حسینہ؟ اچھا، یہ تمہارا نمبر ہے؟ اور اس سے زیادہ فارس قاضی سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ فون زمر کے کان سے نوچا اور اپنے کان سے لگایا۔ حسینہ، تم اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو، سامان سمیٹو اور اپنی شکل گم کرو۔ میرے واپس آنے تک اگر تم مجھے نظر آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ غصیلے اور اکھڑ لہجے میں ڈپٹ کر اس نے فون بند کیا۔ سائلنٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس وقت تم صرف مجھے سنو۔ موبائل اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ زمر سمجھی اس نے واقعی سائلنٹ کیا، مگر اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا تھا۔ کیا سنوں؟ وہ ٹھوڑی گھٹنے پہ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ نیلی پھول کے اوپر جھلملاتی چاندنی منک سو کر فارس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ارد گرد ٹہلتے لوگوں سے بے نیاز وہ بس اس کو دیکھے گئی۔ سویٹر کے آستین ذرا پیچھے چڑھائے، منہ میں کچھ چباتے ہوئے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سنہری آنکھوں کا رخ اس کی طرف موڑا۔ مجھے نوٹس ملے تھے۔ سوری؟ تمہاری کلاس میں جو نوٹس تم نے کاپی کروا کر دیے تھے وہ مجھے ملے تھے، میں نے پھینک دیے تھے۔ مجھے تم سے ریمیڈیل کلاس لینے کا بہانہ درکار تھا۔ زمر کے آبرو تعجب سے اٹھے، چہرہ گھٹنے سے اٹھا لیا۔ تمہیں وہ سب لیکچرز اور ٹاپک سمجھ آتے تھے؟
پھر میں کیوں گھنٹہ گھنٹہ تمہارے ساتھ سر کھپاتی تھی؟ وہ برا نہیں مانی، اسے دھکا سے لگا تھا۔ اس نے فارس قاضی کو کبھی ذہین نہیں سمجھا تھا، اور اس کی بڑی وجہ وہ ٹیوشن تھی جو وہ اسے دیتی تھی۔ ایک ہی ٹاپک بار بار اس کو پڑھانا پڑتا تھا۔ مجھے ہر چیز سمجھ آتی تھی زمر بی بی، صرف آپ نہیں سمجھتی تھی۔ اب کہ وہ مسکرایا تھا، وہ خفا سی چپ ہو گئی۔ اور وہ لڑکا جمشید جس کو آپ میرے ساتھ ٹاپک سمجھانے لے آئی تھی لائبریری، بہت برا لگا تھا مجھے۔ اس کا سیل فون میں نے غائب کیا تھا، اور اس کو ڈھونڈنے وہ بیچارہ اٹھ کر گیا تھا، مگر آپ سمجھے وہ لاپرواہ ہے، اس لیے دوبارہ آپ نے اس کو نہیں پڑھوایا۔ آپ سمجھی وہ لاپرواہ ہے، اس لیے دوبارہ آپ نے اس کو نہیں پڑھایا۔ تم ہمیشہ سے ایک 2 نمبر انسان تھے۔ اور وہ بندہ جو آپ کو ہراس کر رہا تھا اور آپ میرے پاس آئی تھی، وہ محظوظ اسے بتا رہا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے بات کروں گا۔ جانتی ہیں میں نے کیا کیا؟ جانتی ہوں۔ سابقہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے چہرہ آگے جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ فارس بالکل ٹھہر گیا۔ تم اسے اپنے کسی ٹارچر سیل لے کر گئے اور اسے مارا پیٹا، ہے نا؟ وہ لمحے بھر کے لیے جواب ہوا۔ اس نے آپ سے کچھ کہا تھا بعد میں؟ فارس، تمہارے پاس کیوں آئی تھی میں؟ اگر اسے صرف بات کرنی ہوتی تو میں خود کر لیتی۔ مجھ سے بہتر مینیپولیٹو ٹاک کون کر سکتا ہے بھلا؟ تمہیں اس لیے کہا کیونکہ تمہاری جاب اور تمہاری شہرت کہتی تھی کہ تم اس کی طبیعت اس طریقے سے ٹھیک کر لو گے جس طریقے سے میں کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس کو مارو۔ وہ باتوں کا بھوت نہیں تھا، اور آبی اٹھا کر فاتحانہ تائید چاہی۔ وہ چند ثانیے کو چپ رہا، پھر سر جھٹکا۔ تم میں اور مسز کاردان میں کبھی کبھی مجھے زیادہ فرق نہیں لگتا۔ پھر جیسے کچھ پوچھنے لگا، مگر ارادہ بدل دیا۔ کم از کم آج کی رات تھی۔ اور بتاؤ، اور کیا کر چکے ہو تم میرے علم میں لائے بغیر؟ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ فارس نے گھڑی پہ وقت دیکھا۔ پہلے چل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہارون عبید کا حرام کا مال تھوڑا بہت زہر مار کر کھایا تھا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے، کم از کم آج کی رات ہم واپس نہیں جا رہے، یہی رہتے ہیں۔ اتنے مہنگے ہوٹل میں؟ اس نے گردن اٹھا کر استعجاب سے اسے دیکھا۔ روز روز تو نہیں کرتا ہوں آپ پہ اتنا خرچہ۔ مسکرا کر اس نے ہاتھ بڑھایا، اور پگھلنے والے انکار نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب پول کنارے وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے۔ تم ہمیشہ میرے سامنے ایک مختلف روپ میں آتے ہو۔ پہلے تو میرے رشتہ دار تھے، پھر اسٹوڈنٹ بنے، پھر میرے مجرم، پھر ایک کاغذی انتقامی رشتے کا ایک پرسہ، پھر شادی کے لیے میرے پارٹنر بنے، پھر ایک بے گناہ انسان کی حیثیت سے میرے سامنے کھلے، پھر میری کلائنٹ بنے، اب شوہر بن جاؤ گے۔ پتہ نہیں پھر کس روپ میں سامنے آؤ گے۔ کیا ابھی بھی کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی تمہارے بارے میں؟ ہاں، یہی کہ تمہارے کلائنٹ کا تمہاری فیس ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اس سوال سے بچتا تھا، سو مسکراہٹ دبا کر بولا تو وہ ہنس دی، پھر مصنوعی خفگی سے بولی۔ نمبر 1، اب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اور میں مستقبل میں ساتھ رہیں گے یا نہیں۔ میں مزید کوئی پلاننگ کیے بغیر، نفع نقصان سوچے بغیر اس شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر نمبر 2، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز ہیں، کیونکہ نمبر 3، میں تمہاری ریسٹورنٹ والی کوئی بات نہیں بھولی، اور نمبر 4، ابھی تک۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے بولی۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف جھکا۔ آئی ہیٹ یو ٹو۔ اور اس نے بہت دقت سے مسکراہٹ لبوں پہ روکی تھی۔ چاندی میں ناہیں جھلملاتے پانی کے ساتھ سبزہ زار پہ وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اور اولاد صحیح کہتا تھا، کچھ لوگ واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ برا نہ مان، میرے حرف زہر سہی، میں کیا کروں کہ یہی زبان کا ذائقہ ہے۔ کھانے کے بعد ہنا اپنے کمرے میں آئی تو اس نے فوراً سے پہلے میمونہ کو کال ملائی۔ میمونہ اسے 2 سال سینئر تھی۔ کالج میں دونوں ساتھ تھے، کسی کام کے سلسلے میں تعارف ہوا اور پھر دوستی ہو گئی۔ وہ حافظ قرآن تھی اور شادی شدہ تھی، ایک بیٹا بھی تھا۔ میمونہ باجی، آپ میری نماز نگہبان بنیں گی کچھ دن کے لیے؟ معذب انداز میں مدعا بیان کر کے اس نے پوچھا۔ حنین، دیکھو، میں اول تو کسی کی ذمہ داری نہیں لیتی، لیکن اگر لوں تو اسے آخری سانس تک نبھاتی ہوں۔ میں ہر روز فجر کی اذان کے 45 منٹ بعد تمہیں کال کر کے پوچھوں گی کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، اور روز رات کو تمہیں مجھے ٹیکسٹ کر کے بتانا ہوگا کہ آج تم نے 5 میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ جس دن تم کوتاہی کرو گی تو تم سے وضاحت مانگوں گی، اور مجھے امید ہے کہ تم خود کو اور مجھے شرمندہ نہیں کرو گی۔ میمونہ سے ویسے ہی ایک بڑا ریزرو روٹ سا رشتہ تھا، اب تو مزید لحاظ آ گیا۔ وہ جلدی سے بولی، انشاءاللہ میں صبح اٹھ جاؤں گی۔ اور زندگی میں پہلی دفعہ حنین یوسف کو سمجھ آیا تھا کہ بچے کو نماز پڑھانے کے لیے ماں باپ کو ان پہ سختی کیوں کرنی چاہیے۔ عادتیں ڈالنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے فون بند کر کے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ، ہمیشہ میں نے الارم کلاک پہ بھروسہ کیا ہے، مگر آج نہیں۔
کل صبح آپ مجھے اٹھائیں گے، مجھے نہیں پتا کیسے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اٹھائیں گے ہر حال میں۔ ان سے دور کولمبو اس برف رات میں تیزی سے بھاگتا ٹک ٹک بلا آخر ایک جگہ رکا۔ وہ دونوں بنا کچھ کہے اترے اور پھر جہاں خاور چلتا گیا وہ اس کے ساتھ کھینچا چلا آیا۔ سڑک پار کرتے وہ دفتر رکا، سر کو جھٹکا، گلے پہ ہاتھ رکھا۔ خاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یوں ہی منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا ہے، شاید گلا خراب ہے۔ الجھن سے سر جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سڑک کے کنارے سے انہوں نے ایک اور ٹک ٹک روکا اور یوں تقریباً 3 سواریاں بدل کر وہ دونوں اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے رکے تھے۔ اندر سیڑھیاں چڑھتے سعدی نے پوچھا تھا، تو اس امانت میں ہے تمہارا خفیہ فلیٹ جس کے بارے میں کارداز نہیں جانتے؟ میرے پاس ایسی کئی خفیہ جگہیں ہیں، وہ ماتھے پہ بل لیے کھردرے لہجے میں بتاتا زینے چڑھتا گیا۔ فلیٹ معمولی اور سستا سا تھا۔ ساتھ ہی گردن ادھر ادھر گھماتا طاہرانہ نظروں سے جائزہ لیتا اندر داخل ہوا۔ بیگ صوفے پہ دھرا، خاور سیدھا اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ سعدی چوکھٹ پہ آیا تو دیکھا خاور کارپیٹ ہٹا کر نیچے زمین پہ جھکا ہوا تھا اور فرش کے اندر بنے ٹریپ ڈور سے ایک باکس نکال رہا تھا۔ ساتھ ہی آگے آیا وہ ایک دھاتی باکس تھا۔ ایسے باکس کو گو باکس کہتے ہیں۔ اس میں خاور کے نام کے 3 پاسپورٹ تھے، پستول تھے اور رقم کی گڈیاں تھیں۔ ایمرجنسی میں بھاگتے وقت کا سارا سامان گویا باکس میں موجود تھا۔ اب ہمارے پاس پیسے بھی ہیں اور پلان بھی۔ اب سعدی ہمیں فیز 2 پہ عمل کرنا ہے، وہ نوٹ نکال کر باہر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ ہم نے تمہارا نام کلیئر کروانا ہے، ہاشم کے سامنے تمہیں بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ جانتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر مڑا، پھر دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رکا، ہلکا سا دھڑا ہوا۔ خاور نے پھر سے چونک کر اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، شاید کچھ غلط کھا لیا تھا۔ اور سر کو پھر سے نفی میں جھٹکتا باہر لاؤنج میں چلا گیا۔ ذرا دیر گزری تو خاور کو اس کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ کچن سنک پہ جھکا وہ کڑاتا ہوا کیا کر رہا تھا۔ کیا کھایا تھا تم نے؟ خاور تشویش سے کہتا اس کے سر پہ آن پہنچا۔ وہ دوڑا ہوا نڈھال سا چہرہ جھکائے مزید قے کے لیے منہ کھولے ہوئے تھا، نقاہت سے کڑا بھی رہا تھا۔ میری نے شاید کھانے میں کچھ ملایا تھا۔ ٹھہرو، شاید کوئی دوا رکھی ہو، تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے، کہہ کر وہ دوسری طرف لپکا اور کیبنٹ کھولی۔ دفتر خاور ٹھہرا۔ مگر ایک منٹ، ہم نے تو اس کھانے کو چکھا ہی نہیں تھا۔ وہ چونک کر پلٹنے لگا تھا کہ اس کے سر کی پشت پہ زور سے کوئی بھاری چیز آ کر لگی۔ خاور بے اختیار آگے کو لڑکا، مگر پھر ہاتھ سلیب پہ رکھے سنبھلنا چاہا، لیکن سعدی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی اور مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ خاور نے پوری قوت سے مزاحمت کرنی چاہی، ہاتھ پیر مارے، سلیب سے شیشے کے گلاس گر کر ٹوٹ گئے، مگر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی اور گردن ڈھلک گئی۔ آف کورس ہم نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا، اس کو کندھوں سے تھامے زمین پہ احتیاط سے لٹاتے ہوئے حشاش بشاش سا سعدی بولا تھا۔ تمہیں بروقت یاد آ گیا، مگر بہت سی باتیں تم بھول گئے تھے کرنل خاور۔ اس کے سر پہ کھڑے وہ پرتپش نگاہوں سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، یہی کہ اپنے دشمن کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتے۔ تم اور میں دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تم نے میرے وعدے پہ اعتبار کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وہ سچا ایماندار سعدی یوسف نہیں رہا جو وعدے سے نہیں پھرے گا۔ کمار کی موت کے ساتھ وہ کھو گیا ہے۔ تمہارا نام کلیئر کروانے کا ارادہ نہ میرا کل تھا نہ آج ہے۔ میں نے تمہیں صرف استعمال کیا ہے کیونکہ صرف تم اس جیل کو توڑنے میں میری مدد کر سکتے تھے، اور وہ تم نے کر دی۔ تھینکس بٹ نو تھینکس، کہہ کر وہ اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔ اور جب باہر آئے تو کندھے پہ بیگ میں خاور کی تمام رقم اور اسلحہ رکھا تھا۔ اس کا ایک پاسپورٹ بھی وہ لے آیا تھا، باقی چھوڑ آیا تھا۔ ایک نظر اس نے کچن میں بے سود گرے خاور پہ ڈالی اور پھر وہ پی کیپ اٹھائی جو کارنس پہ دھری تھی اور اسے پہنتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند کرنا وہ بالکل نہیں بھولا تھا۔ تیز تیز زیریں اتر کر وہ عمارت سے باہر نکل آیا اور اب پورے چاند کی اس یک بستہ رات میں اس اندھیر سڑک پہ اپنا پی کیپ والا سر جھکائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کندھے پہ بیگ لٹکائے وہ دور چلتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ آزاد تھا۔ زخم جتنے بھی تھے سب منسوب قاتل سے ہوئے۔ تیرے ہاتھوں کے نشان، چاراگر دیکھے گا کون؟ ہوٹل کے ملکونہ سویٹ میں بیڈ پہ سونی کمبل میں دبکی بے خبر سو رہی تھی، اور وہ بھی سونے کی طرح مطمئن سا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا جواہرات کو دیکھ رہا تھا جو بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب تک وہ ان کا پیچھا کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ ان کی قید سے نکل چکے ہیں تو ہاشم اطمینان سے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا ہاشم؟ وہ دونوں نکل گئے۔
سعدی کی تصویر سے ملتا جلتا اسکیچ اور خاور کی اصلی تصویر پولیس کو دے دی ہے۔ وہ ان مسنگ لوگوں کی تلاش شروع کر چکی ہے۔ ہمارے آدمی بھی لگ گئے ہیں۔ جیل کو ہم نے صاف کر کے اس میں فالتو سامان بھر دیا ہے اور اب وہ بیسمنٹ اسٹور سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم ان کو نہ بھی پکڑ سکے تب بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سعدی کو ہم نے قید کر کے رکھا تھا۔ ثبوت؟ اسے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھا۔ ثبوت کی پرواہ کسے ہے؟ سعدی چھوٹتے ساتھ ہی گھر کال کرے گا اور سب کو بتا دے گا۔ ان کے تمام نمبرز ہم ٹیپ کر رہے ہیں۔ شری لنکا سے آنے والی کال پکڑی جائے گی، ہمیں علم ہو جائے گا۔ وہ ای میل کر سکتا ہے اور چلو کال تو تم پکڑ بھی لو گے تو وہ ان سب کو بتا چکا ہوگا۔ اتنا عرصہ اس کو قید اس لیے رکھا تاکہ وہ ہمارے راز نہ کھولے، اور اب وہ شدید پریشان تھی۔ ہاشم نے چمبے سے آبرو اٹھائی۔ آپ کے خیال میں اسے اتنا عرصہ اس لیے مقید رکھا کیونکہ میں اس کے منہ کھولنے سے ڈرتا تھا؟ میں اپنے لیے ڈرتا تھا؟ ظاہر ہے ہمیں نقصان ہوگا اس کے منہ کھولنے سے۔ ممی، اگر میں اسے ڈرتا ہوتا تو شیرو کی بجائے میں نے اس کو گولیاں ماری ہوتی، مگر میں نے تب بھی بار بار شیرو سے کہا تھا کہ میں سعدی کو سنبھال لوں گا۔ ممی، اس کے منہ کھولنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے وہ مطمئن سا بیٹھا تھا۔ تو پھر ہم نے کیوں اسے اتنا عرصہ خاموش کرائے رکھا؟ کیونکہ بول کر وہ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالے گا۔ مجھے اس کی فیملی کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ مزید کچھ برا ہو، لیکن اگر وہ بولے گا تو ظاہر ہے مجھے ان سب کو فکس کرنا پڑے گا۔ جتنے لوگوں کو بتائے گا اتنے لوگ ہمارے نشانے پہ آ جائیں گے۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ممی، وہ اس وقت ولنریبل ہے۔ جواہرات بالکل ساخت سی ہو کر اسے دیکھے گئی۔ ایک قاتل ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے قتل کے راز کھول دے تو تم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے؟ اس کی آواز میں اس کا اپنا اندرونی ڈر غالب تھا۔ ممی، اس نے حیرت بھری مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا۔ وہ مجھ پہ الزام لگائے گا تو کیا دنیا اس پہ یقین کر لے گی؟ اٹ وڈ بی ہز ورڈ اگینسٹ مائن۔ وہ کیا ہے؟ جج کو بلیک میل کرنے والا، ایک گارڈ کو قتل کرنے والا، اور اس کے اپنی مبینہ قتل نے اس کے بارے میں اعتراف جرم میں کہا تھا کہ وہ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ ایسے شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ اور میں کیا ہوں؟ شہر کے بااثر وکلاء میں سے ایک، آئل لابی کا کنٹرولر، فلانتھراپسٹ جس کو کبھی کسی کرمنل کیس میں مطلوب نہیں قرار دیا گیا۔ میں وائٹ کالر باعزت آدمی ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے۔ میرے مقابلے میں اس کی بات کا کون یقین کرے گا؟ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ کور سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے اسے بے نیازی سے کہا تھا۔ جواہرات دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی، اس کا دماغ ہنوز سن تھا۔ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ کے کون سے راز کس کے پاس ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے محرم راز کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ وہ خود سے بولی تھی، ایک سکون سا تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ لیکن اس کی فیملی تو اس کا یقین کرے گی ہاشم، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ پھر ہاشم سب سنبھال لے گا، اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ایک طویل، سرد اور سنسنی خیز رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اگلی فجر پہ دھند غائب تھی، بالکل نداد صفر۔ بادل بھی عنقا تھے اور جامنی آسمان صاف تھا۔ ابھی فجر میں چند ساعتیں باقی تھیں۔ ایسے میں نئے گھر میں حنین رضائی میں لپٹی آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ ماتھے پہ کٹے بال بکھرے تھے اور باقی تکیے پر پھیلے تھے۔ ایک مینڈک کی حیت کی مخلوق اس کے کندھے پہ چپکے سے آ بیٹھی اور اس نے اپنی لمبی سونڈ کے ذریعے حنا کے دل کو پکڑا اور پھر اس پہ گرہ لگائی۔ 1 2 3 حنا بے خبر سوتی رہی، ساری دنیا سوتی رہی۔ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ دفتر نے ایک جھٹکے سے حنا کی آنکھیں کھولیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آس پاس ہاتھ مارا، موبائل اٹھا کر روشن کیا کہ وہ الارم سے اٹھی تھی۔ 5 الارم لگائے تھے اس نے، مگر پہلے الارم کے بجنے میں بھی ابھی 4 منٹ باقی رہتے تھے۔ پھر وہ کس چیز سے اٹھی؟ اذان کی آواز سے، مگر اذان میں بھی 10 منٹ تھے۔ پہلی اذان تو ابھی ہوئی نہیں تھی۔ اور اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کرو۔ حنین سن رہے گی، کوئی آواز اس کو سنائی دی تھی، بھولی ہوئی سورہ مدثر جو اس کو جاگتے میں بھی یاد نہ آتی، آج سوتے میں یاد آئی تھی۔ وہ مخلوق بھی خاموشی سے اس کے دل کو جکڑے بیٹھی رہی۔ سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں مار دینے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک دم اٹھ بیٹھی، دل کو باندھے ہوئے 3 گروہ میں سے ایک چھناکے سے ٹوٹی۔ حنا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ وہ کیسے اٹھ گئی؟ آج آنکھیں کھولتے اسے موت کیوں نہیں پڑی؟ احساس ذمہ داری تھا یا کیا؟ وہ سر جھٹک کر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وہ سر جھٹک کر بستر سے نکلی اور جب وہ سنک کے اوپر کھڑی ٹوٹی کھول کر
वज़ू करने लगी तो दिल पे दूसरी गिरा भी झटके से टूट गई। आधी भीग कर वो बाहर निकली और जाए नमाज उठाने लगी, फिर रुकी। ओह, जल्दी से अलमारी में गई। उस दिन दर्जी से 2 नए सर्दियों के जोड़े सिल कर आए थे। अब वो इन लोगों में से नहीं थी जो नया जोड़ा किसी के घर जाते हुए पहली दफ़ा पहनेंगे अलमारी में संभाल कर रख लेते हैं। नया जोड़ा सबसे पहले नमाज में पहनना होता है। उसने बाल ब्रश किए, चोटी गूंदी, नया लिबास पहना, सलीके से दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटा और जाए नमाज पे आ खड़ी हुई। अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही रफ़ाए दीन किया, दिल पे तीसरी गिरा भी टूट गई। मगर वो मखलूक हार मानने को तैयार ना थी। वो इसके कान में बोलने लगी, उसको पिछले दिन के काम याद करवाने लगी। जहन में शक डाला कि ये दूसरी रकत है या पहली, इसमें बैठना है या नहीं बैठना। फिर हाशिम का चेहरा दिखाने लगी, मगर उसे इलाज मिल चुका था। नमाज के दौरान ही हिना ने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम पढ़कर बाईं तरफ को थूक दिया। आउज़ बिल्लाह मोजज़े कर देता है, लोग आजमाते नहीं, वरना इससे बड़ी दवा क्या होगी। बाकी की नमाज सुकून से पढ़ी गई। सलाम फेर कर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझ नहीं आया क्या मांगे। दिल में कोई अजीब सी खुशी उभरी थी। बार बार इधर उधर देखती, वो कैसे उठ गई और उफ, ये उठ जाने में कितना मज़ा था, कितना सुकून था। इस अंधेरे में अपनी अंधेर ज़िंदगी के बारे में उस नूर वाले से बातें करना कितना अच्छा लग रहा था। ओ अल्लाह, सब तारीफ़ आपके लिए है। आपने मुझे फ़जर दे दी। बरसों बाद मैं फ़जर पे उठी। ओ अल्लाह, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हनीन को समझ आया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों इनको फ़जर की 2 रकतें दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। क्यों रहलत फरमाने से पहले आखिरी सांसों में वो फरमाते रहते नमाज नमाज नमाज। और ये कैफियत ये वही चख सकता है जो फ़जर और तहज्जुद पे उठता है। हर शख्स अपने कमाए हुए अमाल के बदले में रहन है दाएं बाजू वालों के, जो जन्नतों में होंगे और पूछेंगे मुजरिमों से कि क्या चीज़ ले गई तुम्हें जहन्नुम में। जहन्नुम वाले कहेंगे, ना थे हम नमाज पढ़ने वाले। सूरह मुदस्सिर। जाए नमाज तय करके वो उठी और खिड़की में आ खड़ी हुई। पट खोलकर सर्द हवा को उसने अंदर आने दिया। वहाँ एक खूबसूरत कॉलोनी नज़र आ रही थी। नए घर से कसरे कारदार जैसा मंजर नहीं नज़र आता था, मगर इसे वो मंजर देखना भी नहीं था। क्या चीज़ लेकर गई तुम्हें जहन्नुम में। वो कहेंगे, ना थे हम नमाज़ पढ़ने वाले, ना थे हम नमाज़ पढ़ने वाले। उसने आंखें बंद करके सर्द हवा को महसूस करना चाहा। आज उसे कुछ बेहतर मिल गया था। हनीन के ख़्याल में वो अब भी अल्लाह से वैसी मोहब्बत नहीं करती थी जैसी करनी चाहिए, मगर वो अब अल्लाह से एक रिलेशनशिप ज़रूर बनाना चाहती थी। अल्लाह के सामने उसका इंप्रेशन ठीक हो जाए, अल्लाह उसकी तारीफ़ करे। उसके दिल में सबसे बड़ी तमन्ना यही रह गई थी। और वह जो अल्लाह को पसंद है, फ़जर की नमाज़, उसको इस नमाज से मोहब्बत हो गई थी। आज उसे आला मोहब्बत और अदना मोहब्बत में फ़र्क समझ आ गया था। ठंडी हवा में खड़ी हनीन ने आज उसने हाशिम कारदार को दिल से जाने दिया। मर्ज़े इश्क की जिस बर्फ़ ने उसके दिल को जमा दिया था, फ़जर की पहली किरण ने उसे पिघला दिया था। आज हनीन यूसुफ आज़ाद हो गई थी। वो अपने दिल की मालिक बनी थी या नहीं, मगर उसने इस साहिर के कब्ज़े से अपना दिल ज़रूर छुड़वा लिया था। माह कामिल अभी तक जामनी आसमान पे दमक रहा था और ज़मीन पे बहते बड़े बड़े समंदरों को अपने इशारों पे चला रहा था, ऊपर नीचे आगे पीछे। अब संभलने लगी है जाम भी, बदल चला दौर आसमान भी। जो रात भारी थी टल गई है, जो दिन कड़ा था गुजर गया है वो। सुबह ऐसा सुनहरा सोने के थाल साथ जलमलाता सूरज आसमान पे चमका के सारे शहर ने पिघल कर अंगड़ाई ली। कोई जमूद सा टूटा, धुंध सी छटी। इस ऊंचे होटल का वसी और कुशादा मरकज़ी बेडरूम सुनहरे रंग में आरास्ता दिखाई देता था। कीमती दीवार घेर पर्दे खिड़की के आगे से हटे थे और धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। सुनहरी ड्रेसिंग टेबल के किनारे फारिस बैठा था और सामने स्टूल पर बैठी खुद को आईने में देखकर बाल ब्रश करती जुमर को देख रहा था। वह चेहरा बाईं तरफ झुकाए बालों के सिरों में ब्रश चलाते हुए बोली, अब घर चलते हैं, इससे पहले कि सब समझें हम वाकई भाग चुके हैं। फारिस ने बेख्तियार सर झटका। फ़िलहाल वो मुझे अपने घर वाले कम और ससुराल वाले ज़्यादा लग रहे हैं। वो हल्का सा हंस दी और चेहरा झुकाए बाल ब्रश करती रही। पता है मुझे तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है? नहीं पता। तुम्हारे बाल। उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसकी चंद गुंडियाली लटें उंगलियों में उठाईं। उमर ने भूरी आंखें उठाकर उसे देखा और मुस्कुराई। हाँ, मेरे बालों के कर्ज हमेशा सबको पसंद रहे हैं। नहीं, इनके कर्ज नहीं, मुझे इनका रंग पसंद है। रंग? जुमर ने एकदम चूम कर ब्रश रख दिया। हाँ, इनका ब्राउन कलर। जुमर ने बेख्तियार थूक निकला, मगर वो अपनी धुन में कह रहा था, सादी और सैम के बाल भी ब्राउन हैं। तुम्हारा कलर बहुत मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत है। वो नरमी से उसके बालों को छू कर कह रहा था। जुमर ने ज़रा गैर आरामदेह होकर ब्रश रखा।
میرے بالوں کا رنگ بھی سادی کی طرح ہے، مطلب میرا اصل کلر۔ یہ چاکلیٹ براؤن تو میں ڈائی کرتی ہوں اور اپنے بال نرمی سے چھڑا لیے۔ فارس کو چند لمحے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ وہ بس سنہری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ فارس، میرے بال سادی جیسے ہی ہیں، یہ ذرا زیادہ براؤن میں نے خود کیے ہوئے ہیں، مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں۔ میرا فون کیا تم نے آف کر دیا تھا؟ اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ ایک منٹ، یہ اصلی کلر نہیں ہے، مگر جب میں نے تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تب بھی تمہارے بالوں کا یہی کلر تھا۔ میں 22 سال کی عمر سے بال ڈائی کر رہی ہوں فارس، پاکستان کی ہر تیسری لڑکی بال ڈائی کرتی ہے۔ اف، اتنے میسیجز؟ وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم 7-8 سال سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ قانوناً اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم نے پہلے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی تو میں کیا بتاتی؟ وہ خفا ہوئی۔ یہ تمہارے قرض بھی نقلی ہیں پھر؟ وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ فارس، میرا کچھ بھی نقلی نہیں ہے، صرف ذرا سا کلر ہے یہ۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں زمر بی بی، آپ نے مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا۔ میں آپ کا ہر ظلم معاف کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں، آپ نے میرا دل توڑا ہے۔ کیسے لوٹائیں گی اب میرے 8 سال مجھے؟ کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں رہی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا ابھی تک تعجب سے کہہ رہا تھا۔ زمر نے گردن موڑ کر تندی سے اسے دیکھا۔ کتنا بولنا آ گیا تمہیں؟ وہ ابھی جواب میں کچھ تیکھا سا کہنے لگا تھا کہ اس کا اپنا موبائل جیب میں تھر تھر آنے لگا۔ اس نے نکال کر دیکھا آبدار۔ اس نے کال کاٹی۔ میں اس معاملے کو اتنی جلدی نہیں ختم کرنے والا، واپس آ کر اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس کا تو بھائی واقعی دل ٹوٹ گیا تھا۔ خفا سے لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور پھر اپنے دوسرے چھوٹے موبائل سے کال بیک کی۔ آپ ہی نے فوراً اٹھا لی اور اس کی آواز سن کر چہکی تھی۔ تو فارس قاضی کا بلاک نمبر بھی ہے؟ امید ہے یہ بگ نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ مجھے آپ سے بہت خاص بات کرنی ہے۔ آئندہ میری بیوی سے اس ٹون میں بات مت کیجیے گا۔ وہ اندر زمر سے خفا لہجے میں شکایت کرنے والے فارس قاضی سے بالکل مختلف اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ آبدار کو لمحے بھر کے لیے سمجھ نہیں آیا، پھر رات والا اپنا رویہ یاد آیا تو دانتوں تلے زبان دی۔ میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں تو، وہ مجھے بہت عزیز ہے اور جتنی عزت میں اس کی کرتا ہوں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی کریں گی۔ اب بتائیے کیا بات تھی؟ ہموار مگر بے لچک انداز میں رات والا ادھار چکا کر وہ بولا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ سعدی اور خاور کل جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ میں نے رات میں آپ کو بہت کالز کی مگر آپ کا فون آف تھا، بجھے لہجے میں بولی۔ کیا؟ وہ ایک دم ششدر رہ گیا، پھر بے اختیار پیشانی مسلی، ہونٹوں پہ بند مٹھی رکھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ جذبات کو کیسے قابو کرے۔ ہاشم نے بابا کو بتایا ہے کہ وہ انہیں اب تک نہیں ڈھونڈ پائے، اب معلوم نہیں ڈھونڈ کر چھپا لیا ہے یا واقعی وہ دونوں لاپتہ ہو چکے ہیں۔ فارس نے کچھ کہے بنا فون رکھ دیا اور جب وہ واپس کمرے میں گیا تو بالکل خاموش تھا۔ گھر آ کر اس نے زمر کو سب کے سوالوں کے جواب دینے چھوڑ دیا اور خود اس اوپری منزل کے بیڈ روم میں آ گیا جو زمر اور اس کے لیے ندرت نے سیٹ کیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور اس پہ ایک محفوظ شدہ لنک کھولا۔ جو پین، زہریلا پین اس نے سعدی کو بھیجا تھا، اس میں جی پی ایس ٹریسر لگا تھا۔ اسکرین پہ وہ جی پی ایس ایکٹیو سگنل دے رہا تھا۔ کل رات سے پہلے وہ اس علاقے میں تھا جہاں ہارون عبید کا ہوٹل تھا، مگر آج صبح وہ اس ہوٹل سے کہیں کوس دور ایک پارک میں آ کر رک گیا تھا اور ابھی تک ایکٹیو تھا۔ سعدی کے پاس اگر وہ پین تھا تو وہ اتنے گھنٹوں سے اس پارک میں کیوں بیٹھا تھا؟ یا پھر وہ پین کس کے پاس تھا؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا۔ پچھلے 8 ماہ سے اس کو معلوم تھا کہ سعدی یوسف کہاں ہے، مگر پہلی دفعہ اس نے سعدی کی لوکیشن کھو دی تھی۔ شاید اس نے صبح میں زمر کو کال کی ہو مگر فارس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ پچھلے 8 ماہ کی انتھک محنت کے بعد پہلی دفعہ وہ صرف اپنے اور زمر کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا زندگی پہ اس کا بھی حق ہے اور کم از کم کچھ دیر کے لیے زمر ساری دنیا سے کٹ کر صرف اس کی باتیں سنے، اس کو وقت دے، مگر وہ غلط تھا۔ زندگی پہ کوئی حق نہیں تھا، اس کو صرف اپنا کام کرنا چاہیے تھا، اپنے بھائی اور اپنی بیوی کا انتقام لینا چاہیے تھا اور سعدی یوسف کو واپس اپنے خاندان تک پہنچانا چاہیے تھا۔ اسے اپنا نہیں سوچنا چاہیے تھا، وہ تو قرض تھا۔ اسے زمر کا فون نہیں آف کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ پھر سے اپنے سنجیدہ اور اسپاٹ کھول میں سمٹ آیا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں فرمان، ٹھیک ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کل شام ہوٹل میں سب خیریت رہی؟ میں نے آپ کو کال کی تھی، نمبر بند تھا۔ خیریت تھی مگر ہاشم کاردار کا لیٹر آیا ہوا تھا، وہ اور اس کے آدمی پراہر کے وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ معلوم نہیں ہو سکا مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے جیسے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کھلی رکھو اور مجھے رپورٹ دیتے رہنا۔ اس نے اسی اضطراب سے فون بند کیا۔ فرمان تھا لینڈ میں سیٹل
رہنے کا خواہشمند ایک بری ہو جانے والا اس کا جیل کا ساتھی تھا۔ اس نے اسے شری لنکا میں سیٹل ہونے کی پیشکش کی تھی۔ احمد شفیع سے ہارون عبید تک سفارش کروانا اپنا نام آئے بغیر اور احمد کو مشکوک کیے بغیر بہت آسان تھا، اور بدلے میں رپورٹ مانگی تھی۔ اب وہ کچھ عرصے سے اسی ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ اس کی رسائی کچن کے نیچے بنی جیل تک تو نہ تھی، مگر جہاں تک اس کی آنکھیں جاتی تھی وہ غازی کو خبر دیا کرتا تھا۔ اب اس سے ایک اور نمبر ملایا۔ عنایت، تم ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پہ تھے کل رات؟ اوکے گڈ۔ تمہارے سامنے والی بلڈنگ میں رات کو یا صبح میں کوئی آیا ہے؟ اچھا، اگر کوئی حرکت نظر آئے، کوئی آمد و رفت ہو تو مجھے خبر کرنا۔ ایک ایک کر کے ہاشم کارتار کی ملکی اور غیر ملکی جیلوں کے قریب موجود اپنے دوستوں کو فون کر رہا تھا۔ وہ اس کی چاروں خفیہ جیلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر وہ دونوں مفرور قیدی ان جیلوں میں سے نہیں لائے گئے تھے تو یقیناً ہاشم ان کو ابھی تک نہیں پکڑ سکا تھا، لیکن اگر وہ آزاد تھے تو سعدی نے فون کیوں نہیں کیا تھا؟ زمر کے علاوہ کسی اور کو بھی تو فون کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً کسی مشکل میں تھا۔ 8 ماہ پہلے یوسف خاندان نے سعدی یوسف کو کھو دیا تھا، مگر فارس غازی نے اسے کل رات کھویا تھا، اور اب اس کو ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ تھا، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ اپنے چہرے پہ پرانے برف تاثرات سجائے وہ کچھ ڈاکیومنٹس لے کر کسی سے بات کے بنا گھر سے باہر آ گیا۔ جب وہ کار کو ان لاک کر رہا تھا تو زمر اس کے پیچھے آئی۔ کوئی مسئلہ ہے فارس؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں ڈونر کے ڈاکیومنٹس لے کر۔ بدقت ذرا سا مسکرا کر فائل اوپر اٹھا کر دکھائی اور کار کے اندر بیٹھا۔ وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ زمر کی ضرورت نہیں تو صرف وہی جائے گا، مگر اتنی جلدی کیا تھی اسے کار باہر نکالتے دیکھ کر زمر نے سوچا، مگر خیر، اسے فارس پہ بھروسہ تھا، وہ سنبھال لے گا۔ اس لمحہ خیر و شر میں کہیں ایک ساعت ایسی ہے جس میں ہر بات گناہ نہیں ہوتی، سب کار ثواب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر قاسم نے اپنی کرسی سے اٹھ کر خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ جینس پہ بھورا سویٹر پہنے، چہرے پہ سنجیدہ اور برف تاثرات سجائے، وہ سنہری گہری آنکھوں کو ڈاکٹر قاسم پہ نظریں جمائے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سے بالآخر ملاقات ہو رہی ہے، بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، وہ خوش دلی سے بولے تھے۔ اس کے لیے کافی آرڈر کرنی چاہیے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جو بھی بری باتیں سنی ہیں آپ نے وہ سب درست ہیں، اور سر کو خم دے کر بولا تھا۔ نہیں، اچھی بھی سنی ہے۔ خیر، وہ جلد مدعے پہ آ گئے۔ زمر اپنے بارے میں بہت لاپرواہی برتتی ہے، انہیں بہت پہلے ٹرانسپلانٹ کروا لینا چاہیے تھا۔ خیر، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کسی ڈونر کی رپورٹس ہیں، کہاں سے کروائی ہیں ٹیسٹ؟ اینک لگاتے ہوئے انہوں نے رپورٹس کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فارس سے کاغذ ان کی طرف نہیں بڑھائے۔ میں اپنے تجربات خود کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اٹھتے ہوئے تعجب سے بولا اور کھڑکی کھول دی، پھر واپس آ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر قاسم نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اینک اتار کے رکھی۔ تو کون ہے یہ ڈونر؟ کوئی ڈونر نہیں ہے، میں نے زمر سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس ڈونر ہے۔ کمرے میں ایک شستر سا سناٹا چھا گیا، پھر وہ اسی بے مہری سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ وہ سرجری کروائیں، آپ ڈاکٹر قاسم اس کی سرجری نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر قاسم کے چہرے پہ بے پناہ شوق سا ابھرا۔ غازی صاحب، ان کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے سرجری نہ کروائی تو وہ جان سے جائیں گی۔ ان کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی شرٹ بہت نفیس ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے اس کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر گردن جھکا کر اپنی شرٹ کو دیکھا تو لمحے بھر کو وہ برف کا مجسمہ بن گئے۔ ان کی شرٹ پہ عین دل کے مقام پہ سرخ نقطہ تھا، روشنی کا نقطہ، سرخ لیزر جو کھڑکی سے ہوتا وہ ان کے دل پہ نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اپنے دشمنوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہیے، مار دینا چاہیے، کیونکہ جیل جانے کے بعد وہ خطرناک لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں، جیسا میرے یہ دوست جو برابر کی عمارت میں سنائپر گن لیے بیٹھا ہے، اور اس کی گن کا نشانہ عین آپ کے اوپر ہے۔ نہ فون کی طرف ہاتھ مت بڑھانا ورنہ وہ گولی چلا دے گا۔ ڈاکٹر قاسم نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا، اور ٹیک لگا کر بیٹھا پرسکون سے بولے جا رہا تھا، ساتھ ہی وہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ اس فریم کو دیکھیں۔ اس کے اشارے پہ ڈاکٹر قاسم نے نظر اٹھا کر دیوار پہ لگے فریم کو دیکھا، جس میں ان کا کوئی سرٹیفکیٹ آویزہ تھا۔ ایک سرخ لیزر اسپاٹ وہاں بھی نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے بنا آواز کے ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی اور اسی نقطے کی جگہ پہ آ پیوست ہوئی۔ فریم کا شیشہ چکنا چور ہو گیا، ڈاکٹر قاسم کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے فارس غازی؟ سوری، یہ ریہرسل تھی، اگر تم ہلے تو وہ اگلی گولی تمہارے اوپر چلائے گا، اس لیے میں نے کھڑکی کھول دی تاکہ اگر وہ تمہیں مارے تو کم از کم یہ معصوم شیشہ نہ ٹوٹے۔ خیر، ہم زمر کی بات کر رہے تھے۔ ذرا مسکرا کر ان کے چہرے پہ اپنی پرتپش نظریں جمائے وہ چبا کر کہنے لگا، کتنے پیسے دیے کارداش سے میری بیوی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ مرنے والی ہے، اس کا گردہ ضائع ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
دیکھو مجھے نہیں پتا تم کس ڈاکٹر کے پاس گئی ہو، مگر وہ تات انداز میں بولنے لگے تھے، مگر وہ ایک دم آگے کو جھکا اور زور سے ہاتھ مار کر میز کی ساری چیزیں پرے دھکیل دی۔ سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ انسان ایک شخص پہ کبھی شک نہیں کرتا، اور وہ ہوتا ہے اس کا ڈاکٹر۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کر غصے سے وہ گڑایا تھا۔ تم نے اتنے ماہ میری بیوی کو ٹارچر کیا، اس کو پل پل مارتے رہے، صرف اس لیے کہ تمہارے بیٹے کی پوری فیملی کو انہوں نے باہر سیٹل کرا دیا، تمہاری بیٹی کا پارٹ 2 ایگزام کلیئر کروا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے این میری گرفتاری سے کچھ روز پہلے تم اس کو اچانک سے بلا کر اچانک سے ٹیسٹ کروا کے کہو گے کہ اس کا کڈنی فیل ہو چکا ہے، اور میرے کیس کے دوران وہ مجھ سے کہے گی کہ اسے میرے کیس اور اپنے ڈونر کے درمیان کسی کو چننا ہے، اور میں اتنا گدھا ہوں جو یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ سارا ڈرامہ تم لوگ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے رچا رہے ہو تاکہ وہ میرا کیس نہ لڑے۔ ساتھ ہی زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ ڈاکٹر قاسم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، ان کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ بار بار اس طرح سے سر جھٹکتے تھے۔ ایک منٹ بھی نہیں لگا مجھے سمجھنے میں کہ اس کے ڈاکٹر کو کارداس خرید چکے ہیں۔ آخر 4 سال سے وہی اس کے میڈیکل بلز پے کرتے ہیں نا، ان کی کمپنی کا تو بالواسطہ رابطہ رہتا ہے تمہارے ساتھ۔ واپس کرسی پہ بیٹھا، ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پھر ہم انداز میں بولا، میرے دوست کی گن تمہارے اوپر تنی ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ کارداس سے کیا کرنے کے لیے کہا تھا تم سے؟ ڈاکٹر قاسم نے چند گہری سانس لیے۔ روشنی کا سرخ دھبا ابھی تک شرٹ پہ پڑا ہوا تھا، بدقت وہ کہنے لگے، مسز کاردار نے کہا تھا کہ میں اس کی دوا بدل دوں، کسی طرح اس کا آرگن ضائع ہو جائے اور اس کو دوبارہ سرجری کروانی پڑے گی۔ اس سب میں لگ کر وہ تمہارے کیس کو وقت نہیں دے پائے گی اور وہ اپنی مرضی کے وکیل کو تمہارے ساتھ جوڑ دیں گے۔ مگر دیکھو میں برا آدمی نہیں ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے پتہ ہے تم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ درستی سے اسے گھورتے ہوئے بولا، حالانکہ دوسرے ڈاکٹر سے بھی اسے یہی کہا کہ گردہ ضائع ہو گیا، مگر چونکہ وہ جن پہ اعتبار کرتی ہے ان پہ مکمل اعتبار کرتی ہے، سو یقیناً وہ صرف انہی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوگی جن کے پاس تم نے اسے بھیجا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا اس کا گردہ ضائع نہیں ہوا؟ کیونکہ جس ڈونر کو میں جانتا ہوں اس کا آرگن کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، اس سے زمر بہت عزیز تھی، اس کی قربانی ایسے ضائع نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر قاسم نے گہری سانس لے کر آسوات میں سر کو خم دیا۔ سعدی یوسف، آف کورس اس کا گردہ ٹھیک ہے، وہ پرفیکٹ میچ تھا، وہ چند سال اور چل جائے گا اچھے سے، اور یقیناً تم نے زمر کی دوا بھی بدلی ہے کیونکہ وہ زرد اور بیمار لگنے لگی ہے۔ مجھے چند فیک سمٹمز ڈالنے تھے تاکہ اسے محسوس ہو کہ وہ بیمار ہے۔ دیکھو مجھے اپنی پیشنٹ بہت عزیز ہے، میں نے بہت وقتوں سے مسز کاردار کو ٹالے رکھا ہے۔ ظاہر ہے تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے وہ کروڑوں روپے کیسے ملتے؟ تمہیں اپنی نظر میں اچھا بھی بننا تھا، اس لیے تم نے زمر کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آئی ایم سوری، پلیز اس گن کو میرے اوپر سے ہٹاؤ، میں زمر سے معافی مانگ لوں گا، میں اسے سب سچ بتا دوں گا۔ فارس نے کھڑکی کی طرف رخ کر کے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے سرخ لیزر لائٹ ڈاکٹر قاسم کی شرٹ سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا، ٹیشو نکال کر ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا۔ تم زمر کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ابھی کچھ عرصہ نہیں، صرف اتنا کہو گے کہ تم کوئی نئی دوا استعمال کرنا چاہتے ہو جس سے شاید اس کا تقریباً ناکارہ گردہ کام کرنے لگے۔ کوئی بھی وجہ گھڑ لینا، تم ان کاموں میں ماہر ہو۔ ڈاکٹر قاسم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے اسے بتانا ہے، میں اسے مزید نہیں چھپا سکتا، میں برا آدمی نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ زمر کو نقصان سے بچایا ہے۔ نہیں، تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے، جس چیز کا میں انتظار کر رہا ہوں اس میں ابھی ذرا وقت ہے، تب تک زمر کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ فارس غازی، تم مجھے قتل کرنے والے، بھلے تم مجھے سنائپر سے کتنا ہی ڈرا لو، وہ بھی تندئی سے کہتے آگے کو جھکے، تم مجھے اب اپنے اشاروں پہ نہیں چلا سکتے۔ لیزر لائٹ ہٹ چکی تھی اور ان کا کھویا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ فارس نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو خم دیا اور فائل کھولی، ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ مجھے تمہیں اپنے اشاروں پہ چلانے کے لیے سنائپر گن کی ضرورت ہے بھی نہیں، یہ دیکھو، یہ پچھلے ماہ کا ریکارڈ ہے، تم نے ایک افغان نوجوان کا علاج کیا تھا جس کا نام ابو فرید احسان تھا۔ ڈاکٹر قاسم نے اینک لگاتے ہوئے چمبے سے اس کی لسٹ کو دیکھا۔ ہاں میں نے کیا تھا، وہ روٹین چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ اور یہ تمہاری چند تصاویر ہیں اس مریض کے ساتھ؟ اس نے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کر ڈاکٹر کے سامنے رکھے، وہ ان میں اس مریض کا معائنہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ مریض کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا، لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی اور چہرہ ذرا جلا ہوا تھا، ہاتھ پہ بھی جلنے کا نشان تھا۔ ہاں تو یہ ایک افغان باشندہ اب تک تور خم کا بارڈر کراس کر کے جا چکا ہے، اور اس کا نام ابو فرید نہیں ہے، یہ ایک اداکار ہے۔ میں نے اس کو یہ حلیہ اپنانے کے لیے کہا تھا تاکہ یہ سائٹ پوسٹ سے لی گئی تصاویر میں ابو فرید کی طرح لگے۔ یہ ہے اصل فرید۔ اس نے ایک اور تصاویر نکال کر ڈاکٹر کے سامنے ڈالی، وہ ایک ذرا جلے ہوئے چہرے والے نوجوان کی تھی۔
تو پھر یہ ڈاکٹر قاسم کہ ابو فرید احسان ایک افغانی باشندہ ہیں اور یونیورسٹی حملے میں حکومت کو مطلوب ہے، دہشت گرد ہے وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آیا۔ لیکن اگر کوئی تمہارے ریکارڈ کی یہ لسٹ دیکھے، فہرست لڑائی اور یہ تصاویر دیکھے، فوٹو سامنے کیا، تو اسے لگے گا کہ تم نے ایک افغان عسکریت پسند کا علاج کیا ہے۔ ایک منٹ، میں نے کسی دہشت گرد کا علاج نہیں کیا۔ ڈاکٹر قاسم کا سر گھومنے لگا۔ یہ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ اگر میں ایپیکس کمیٹی کے کسی رکن یا کسی جرنیل کو یہ تصاویر اور یہ ریکارڈ بھیج دوں تو تم دہشت گردوں کے سہولت کار ثابت ہو جاؤ گے۔ 2 گھنٹے کے اندر وہ تمہیں گھر سے اٹھائیں گے اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کر 3 ماہ میں پھانسی چڑھا دیں گے۔ تم سابق صدر کے BFF یعنی بہترین دوست تو ہو نہیں کہ تمہیں کوئی رعایت ملے۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم زمر کو حقیقت بتانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر قاسم نے بے اختیار سر کرسی کی پشت پہ گرا دیا اور بے بسی سے اس کو دیکھے گئے۔ فارس غازی کی سرد نظریں اب بھی ان پہ جمی تھی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی گئی۔ نہ کارداس کو بتاؤں گا نہ زمر کو، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات کا یقین کرو، کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے زمر کو نقصان نہیں پہنچایا ہے کبھی تو میں غلط نہیں کہہ رہا۔ فارس غازی میں برا آدمی نہیں ہوں، اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ کہہ رہے تھے۔ شاید۔ فارس آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، بہت آہستہ سے۔ ایک دم سے آسمان پہ کوئی تارا ٹوٹا تھا، یا شاید وہ چاند تھا۔ بہت سے چکر الٹے ہوئے تھے، مدار بدلے تھے۔ جب وہ کار میں آ کر بیٹھا تو انگیشن میں چابی گھمانے میں اسے کافی دیر لگی۔ اس کے ہاتھ کے اوپر سویٹر کی آستین پہ تازہ خون کے چند دھبے لگے تھے۔ لمحے بھر کے لیے اسے سوچا کہ زمر کو بتا دے، مگر نہیں، اسے اپنا نہیں سوچنا تھا، اب بھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا، پھر کار چلا دی۔ سڑک پہ نگاہیں مرکوز کیے، ہر شے کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے پرائیویٹ نمبر سے آبدار کو کال ملاتے ہوئے کار سائڈ پہ روکی۔ ایک دن میں دوسری دفعہ فارس غازی کی کال۔ مانا کہ میں بہت اچھی ہوں اور کیوٹ بھی، مگر آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے نا؟ وہ چونکی تھی۔ ہمارے پاس 2 پرائیویٹ جیٹس ہیں، مگر کیوں؟ گڈ، میرے پاس بلیو پاسپورٹ ہے اور آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ اور ذرا ٹھہر کر بولا۔ آپ میرے ساتھ کولمبو چلیں گی؟ اور آبدار عبید کا سارا وجود لمحے بھر میں برف کا ہوا اور لمحے میں پگھل گئی۔ زندگی اسے اتنا خوبصورت سرپرائز دے گی، اسے سوچا بھی نہ تھا۔